बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा, मैं हूं कैसर खान तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविजन। पब्लिक फोरम हज़ारा का सबसे मौसर फोरम है और हम लोग बात करते हैं हज़ारा डिवीजन की और हज़ारा डिवीजन के मसाइल आप लोगों के सामने रखते हैं। आप लोग भी इस प्रोग्राम में बराह रास्त पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, आप लोग फ़ोन करके अपने मसले मसाइल के हवाले से बात करते हैं। आज भी हम लोग तकरीबन 4 टॉपिक्स हमने डिसाइड किए जिसके हवाले से बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले एबटाबाद में हमने देखा कि पुलिस के ऊपर भी जो है कुछ मुश्तिल मुजाहिरीन ने हमला किया। पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस के ऊपर हमला किया है, लेकिन असल वजूहात क्या थी ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे हवेलियाँ के कदीम रेलवे स्टेशन की, उसकी खस्ता हाली के वाले से आज हम लोग बात करेंगे। और दूसरा जो एक और अहम मसला उठाएंगे वो है खानपुर, तहसील खानपुर, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर। खानपुर डैम, आपको पता है कि खानपुर डैम एक अच्छा तफरी मकाम है जहाँ पर लोग जाते हैं सैर व सियाहत के लिए, बोटिंग भी करते हैं, पैरासीलिंग भी करते हैं और वहाँ पर एक बड़ी तादाद हमें जो सियाहों की वो नज़र आती है। वहाँ पर किस किस्म के मसाइल हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कोविड की। कोविड-19 जो है कोरोना वायरस, इसकी दूसरी लहर जो है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है उसके असरात नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है जहाँ पर कोविड की दूसरी लहर जो है अपना असर दिखा रही है और उसका जो नताइज हैं, जो उसके केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें तादाद में इजाफा होता जा रहा है और वो केसेस की तादाद जो बढ़ने की जो शरह है वो कुछ ज़्यादा हो गई है। और हज़ारा डिवीजन के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है, कुछ को सील किया जा रहा है और कुछ और ऐसी कॉलोनीज़ भी हैं जहाँ से कोविड पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये सारे चीज़ें आपके सामने हम लोग रखेंगे, बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनसे जुड़े तमाम वो ज़िम्मेदार लोग प्रोग्राम में शामिल हों जिनसे हम लोग बात कर सकें और उनसे जान सकें कि वो क्या हिकमत अमली अपनाए हुए हैं और कैसे इन मसाइल के हल के लिए वो कोश आएँ। तो मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब। आपको वेलकम करेंगे सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी टाइम हो गया आपसे मुलाकात हुई। बस आप जब जब याद करते हैं तब तब हम आपके पास। हवेलियाँ रेलवे स्टेशन तो आपने देखा होगा, बिल्कुल जी। कैसा है? बहुत अजब से हाल में था। 1913 में उसका वो क़याम हुआ और हज़ारा डिवीजन ही नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के लोग भी उस रेलवे स्टेशन से मुस्तफ़ीद होते थे भी और होते हैं भी, लेकिन जो उसकी मौजूदा सूरत हाल है वो नागुफ्ता है। देखें, हवेलियाँ स्टेशन की जहाँ तक बात है, आपने कहा 1913 में ये एक पुराना है। आप मुझे बताएं वो कौन से रेलवे स्टेशन हैं जो हुकूमत ने या किसी भी हुकूमत ने 70 साल में नए बनाए हों? ये सब तो अंग्रेज़ बना के गया है जो भी है। और अंग्रेज़ ने भी के साथ साथ तज़ीन व आराइश कुछ बेहतरी, कहीं से रेलवे ट्रैक को उखाड़ते हैं, कुछ नया लगाते हैं, कुछ बिल्डिंग को बेहतर बनाते हैं, कुछ पानी के इंतजामात करते हैं, कुछ वॉशरूम्स की हालत बेहतर करते हैं। किसी ना किसी जगह पे हमें ये होता नज़र आता है। लेकिन हवेलियाँ जैसे कि इस पाकिस्तान का और रेलवे का वो हिस्सा ही नहीं है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट है नाज़रीन, सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं फिर मज़ीद बात करेंगे। हवेलियाँ रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के जनूबी मशरकी इलाके का आखिरी स्टेशन है जो हज़ारा के तमाम अजला समेत गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर तक के करोड़ों आवाम को सफरी सहूलियात मुहैया करने के लिए 1913 में कायम किया गया है। मज़कूरा रेलवे स्टेशन पर जहां मुसाफिरों के लिए बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, वहीं पर रेलवे स्टेशन के दोनों इतराफ की आबादियों के मकीनों के लिए आमदो रफ्त के मसाइल भी हल तलब हैं। दोनों इतराफ की आबादियों को मिलाने के लिए कोई फाटक नहीं, गाड़ियां बिला झिझक रेलवे लाइन क्रॉस करती हैं जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का मौजब बन सकती हैं, जबकि पैदल चलने वाले आम आवाम के लिए ओवरहेड ब्रिज जैसी सहूलियात भी नापैद हैं। रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी तो मौजूद नहीं, मगर पानी के लिए रखा गया गिलास इस कदर गंदा है कि मुसाफिर गिलास में पानी पीना गवारा नहीं कर रहे। लैट्रीन को लगे ताले आवाम की मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। इंतहाई अहमियत के हामिल वाहिद रेलवे स्टेशन पर गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों से आने वाले मुसाफिरों के लिए रात को ठहरने का कोई बंदोबस्त नहीं है। इसी तरह इंतजार गाह में भी मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग बेंचेस का ना होना हमारी तहजीब के बिल्कुल मुनाफी है। पब्लिक फोरम हज़ारा के लिए आसिम रियाज, K2 TV, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी कि हवेलियाँ रेलवे स्टेशन, जिस तरह के डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब ने भी कहा कि कोई भी रेलवे ट्रैक या रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं है जो तारीखी ना हो। तारीखी है, जाहिर बात है कि अंग्रेज़ दौर में ये बनाए गए, लेकिन इसकी बेहतरी के लिए हमारे वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब बड़े दावे करते हैं कि रेलवे के निज़ाम को हम लोग बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जा रहे हैं और आपको बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन शायद वो लाहौर, कराची
کی بات کر رہے ہوں, راولپنڈی اسٹیشن پہ بھی ہمیں کوئی اتنے اچھے جو ہیں اس کے حالات نظر نہیں آتے. لیکن اب اگر ہم لوگ لے کے جاتے ہیں ہزارہ ڈویژن کے اس ریلوے اسٹیشن کی بات کریں, حویلیہ ریلوے اسٹیشن کی, تو یہاں پر حالات تو بالکل ٹھیک نہیں ہیں. یہاں پر تو بہت ساری بہتری لانے کی ضرورت ہے, اور اتنا بڑا خرچہ بھی نہیں شاید. بنیادی بات یہ ہے کہ ریلوے سے میری کوئی اچھی یادیں وابستہ نہیں ہیں, اور سب سے بڑی چیز یہ کہ میں ریلوے کے حوالے سے کوئی سال 1.5 سال پہلے کی بھی آپ سے علم ضرور لاؤں. کراچی کینٹ اسٹیشن گئے ہیں آپ؟ سر میں تمام اسٹیشنوں پہ گیا ہوں, اور میں کراچی کینٹ اسٹیشن میں پچھلے سال ہی, کوئی 1.25 سال پہلے کی بات ہے, پچھلے جنوری میں, اور وہ بھی میرا اس طرح سے رہا کہ میرا 6 ہفتے کا بچہ دنیا سے گیا ریل پہ سفر کرتے ہوئے, یہیں ہزارہ ایکسپریس میں بھاولپور کے قریب ڈیرہ نواب پہ اترا. کسی ریلوے اسٹیشن پہ پورے پاکستان کے کوئی ان کی میڈیکل کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے, کوئی میڈیکل اسٹور یا فارمیسی جس کو ہم کہتے ہیں کوئی موجود نہیں تھی. آج دیکھیں اس زمانے میں جب میرا وہ معاملہ ہوا تو میں چینلز پہ بھی گیا, بات بھی ہم نے کی کہ چلیں دیکھیں میرے ساتھ حادثہ ہوا, میرا بچہ دنیا سے چلا گیا, 6 ویک کا تھا, ہاسپٹل تک پہنچتے پہنچتے اس کو دیکھیں کہیں ٹریٹمنٹ مل جاتی تو وہ بچ جاتا, عین ممکن ہے. لیکن بات یہ کہ اسپتال تک بھی وہ نہیں پہنچ پایا, یا پہنچا تو وہ وہاں پہ نہیں بچا. لیکن نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو بچوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ ریلوے میں سفر کرتے ہیں. تمام بڑے اسٹیشنوں پہ کم از کم آپ فارمیسی دیں, ایک 24 گھنٹے ڈاکٹر بٹھائیں, اور وہ ریلوے کے اپنے ڈاکٹر ہوں. دیکھیں وہ ہم نہیں کہتے اسپیشلسٹ بٹھائیں, لیکن ایک جنرل ڈاکٹر تو آپ کو بٹھانا چاہیے. ریلوے ہاسپٹلز ہیں, جب ہاسپٹلز ہیں اور اراضی ریلوے کے پاس بہت زیادہ ہے, اگر چاہیں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاسپٹل سے آپ ایک ڈاکٹر اسپیئر کریں اور مختلف اسٹیشنز کے اوپر آپ بٹھا دیں. یہ چیزیں ہونی چاہیے. وہ ان کے پاس ہاسپٹل سے مختلف بڑے اسٹیشنز پہ آپ 15 دن کے لیے کسی ڈاکٹر کی بھی ڈیوٹی لگائیں, وہ وہاں پہ کام کر لے گا. لیکن بات یہ آ جاتی ہے وہ آپ چیزیں نہیں دے رہے, اور یہ نہیں ہے کہ موجودہ حکومت نہیں دے رہی, پچھلی حکومت نے کون سی چیزیں دے دی, اس سے مطلب 70 سال میں کون سی حکومت ہے جو ریلوے کے لیے کام کر کے گئی. جنرل باتیں ہوتی رہیں. ایک ہزارہ ایکسپریس بھی ایک پرائیویٹ ادارہ چلا رہا ہے, ایک پرائیویٹ ہے وہ نجی. اس کے علاوہ آپ کم از کم 2-3 ٹرینیں دیں. حویلیاں سے آگے آپ ایبٹآباد تک لے جائیں, مانسیرے تک اگر آپ لے جائیں. دیکھیں آج بھی ٹرین کو لوگ استعمال کرتے ہیں, اور بہت اچھا سفر ہے, اور سستا بھی ہے, اور محفوظ ہے. اور ہزارہ ڈویژن کی آبادی کا میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلتستان سے لوگ حویلیاں اسٹیشن پہ آتے ہیں, اور یہاں سے وہ بذریعہ ٹرین لاہور اور کراچی تک کا سفر کرتے ہیں, مختلف اسٹیشن پر بھی جاتے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ اتنا بڑی آبادی کو اگر ایک اسٹیشن آپ نے دیا, اور وہاں پر وہ پھر بات آ گئی کہ انگریز دور میں بنایا گیا, اس کی تزئین و آرائش کی طرف کبھی کسی کی کوئی نظر گئی نہیں. بنیادی سہولیات نہیں ہیں, واش رومز کا معاملات ٹھیک نہیں ہیں, پھاٹک نہیں ہے. آبادی کے مقامی لوگوں کو بہت زیادہ شکایت ہے, کئی حادثات اس سے پہلے بھی, اور لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, گاڑیاں اپنی مرضی سے کراس کر رہی ہوتی ہیں, کوئی وہاں پر کوئی سیکورٹی سسٹم نہیں ہے. اس کے علاوہ وہاں پر جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ پانی کا کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی پانی اگر ہے بھی تو لوگوں کو میسر نہیں ہوتا وہاں پر. دیکھیں زارے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حویلیاں اسٹیشن کو حویلیاں سے آگے تک لانا ہے. اپنے ایبٹآباد کے کسی آپ بیک سائڈ سے اس کو نکال دیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب سیک پیک بن رہا تھا, وہی جو آپ نے موٹر وے بنایا, اس کے ساتھ ایک لائن اگر آپ لے جاتے ریلوے کی, چائنا کو دے دیں, وہ دیکھیں چائنا کو آپ دے دیں. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آپ موٹر وے پہ سفر کریں جہاں چائنا نے, مجھے نہیں پتا وہ چائنا نے بنایا ہے یا کیا تھا, کھوکر میرا سے آپ جائیں نا شاہ مقصود سے پہلے کا, اگر آپ اس ٹریک پہ چلیں تو بہتر ہے. اس کے بعد اگر آپ گاڑی میں بیٹھیں تو تھوڑا سا وہ بالکل اسموتھ نہیں چلتی, ہموار نہیں ہے راستہ. تو اس کا مطلب وہ تو آپ کا موٹر وے بھی کس طرح بنا ہے, آپ ٹریول کریں آپ کو اندازہ ہوتا ہے. تو یہ تو سوال اٹھتا ہے, آپ نے جہاں آپ نے لوکل ٹھیکے دیے وہ کیسے کام کرتے ہیں. دیکھیں ایمان کی بات میں پھر کرتا ہوں, ہمارے میں ایمان کہاں ہے. ہم حج بھی کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں کرپشن ختم نہیں ہوتی, سڑکیں صحیح نہیں بنتی, ریلوے اسٹیشن بہتر نہیں ہوتے. کون سا ادارہ ہے جو بہتر ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں تو ہم لوگ امید کر سکتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ بہتری لائے, اور ہر کوئی اپنے آپ سے شروع کرے. لیکن جہاں پر ہم لوگ سرکاری اداروں کی بات کرتے ہیں, سرکار کی بات کرتے ہیں, اور یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی کہ بڑی بہت زیادہ جو ہے زمین موجود ہے ریلوے کی, اور ہمارے وفاقی وزیر بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یار زمین بیچی جا سکتی ہے, اس کو کسی استعمال میں لایا جا سکتا ہے. آپ اس کے ارد گرد اس کو اسٹیشنز کو کم از کم بہتر بنا دیں, آپ فارمیسی بنا دیں, ڈاکٹر بٹھا دیں, لوگوں کو جو بنیادی سہولیات کے جو پرابلمز ہیں وہاں پر آپ کو رات کو اگر کسی کو رکنا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ رومز بنا سکتے ہیں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن شیخ رشید صاحب باتیں زیادہ کرتے ہیں, اور کام اگر کرنا ہوتا تو 2-2.5 سال میں کافی کچھ ہو چکا ہوتا.
دیکھیں جیسے راولپنڈی کا ریلوے ہاسپٹل ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے، اسی طرح سے باقی ریلوے اسٹیشن بھی بہتر ہو سکتے ہیں. وہ آپ اگر پرائیویٹ سرکاری اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا ایبٹ آباد میں ڈی ایچ کیو کے اندر وومن جو چلڈرن ہاسپٹل ہے وہاں آپ نے پرائیویٹ ایک میڈیکل کالج کے ساتھ آپ نے اشتراک نہیں کیا ہوا. آج تک اس کے ڈاکومنٹ بھی ہمارے سامنے کبھی نہیں آئے کہ وہ کون سے ایگریمنٹ ہیں ایبٹ آباد کے اندر جو آپ نے سارے کیے ہوئے ہیں اور وہ کس طرح سارا کچھ ہو رہا ہے. ادھر آ جاتی ہے نا کہ ہمارے تک یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ہم لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں، رپورٹ بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں، جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے ان مسائل کو اٹھانے کی اور ان مسائل کو حل کرنے کی، وہ پھر ہمارے منتخب نمائندے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں وہ ایم این اے ایم پی اے کی ذمہ داری ہے، اگر وہاں پہ مسائل ہیں تو وہ لے کے جائیں اور وہ موجودہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ بھی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب کو وزٹ کرائیں، وہاں پہ لے کے جائیں، جی دیکھیں جی یہاں پر کیا معاملات ہیں، کیسے یہ چل رہا ہے، تو اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ لوگ رابطہ کریں گے وفاقی وزیر سے تو ہوگا نا، ورنہ شیخ رشید کو تو الہام تو نہیں ہوگا. نہیں، ان کو ہونا چاہیے نا. وہ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کبھی میں لاہور جا رہا ہوں، کبھی میں کراچی جا رہا ہوں، تو کبھی حویلیاں بھی چلے جائیں. یہ تو ہم سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دن چلے بھی جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ حویلیاں سے آگے جانا مسئلہ ہے. حویلیاں تک تو چلے جائیں گے، اینڈ ہے، حویلیاں اینڈ ہے. کیا ہزارہ اینڈ تو نہیں ہو رہا نا، کشمیر اینڈ نہیں ہو رہا، گلگت نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے ریلوے تو بڑا اچھا. انگریز اگر شاید بنا دیتا آگے تک تو یہ آج چل رہا ہوتا. انگریز نے جہاں تک کام کی، جہاں اس کی ضرورت تھی اس نے بنایا. اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہوں کہ انگریز دور میں بھی جتنا کام ریلوے ٹریک ہم کہتے ہیں بڑے مثالی ہیں، اس دور میں بھی کرپشن تھی اور باقاعدہ اس کے وائٹ پیپر چیزیں آئیں کہ جہاں جہاں ان کی ضرورت تھی وہ وہیں تک ٹریک کیے. جو طے کیے گئے تھے انگریز نے بھی مکمل نہیں بنائے. ہم یہ نہیں کہتے موجودہ دور میں نہیں ہو رہے، انگریز نے کون سے کوئی اتنے اچھے کام کر دیے. کچھ کیا تو صحیح نا. اب دیکھیں جہاں ان کی ضرورت تھی انہوں نے کیا. کہنے کہ ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کرپشن ختم ہو جائے گی، ایسا تو پوری دنیا کے اندر نہیں ہے. امریکہ، برطانیہ، نیوزی لینڈ کی میں فہرست دیکھ رہا تھا کرپشن کے اندر جن ممالک کا نام جن کا چل رہا تھا، اس میں نیوزی لینڈ کا نام بھی. حالانکہ ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے ڈسپلن کے ساتھ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، 32واں نمبر تھا ان کا. بالکل جی، چلیں ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ کسی اور کا بھی نمبر بلند ہے، لیکن ہم اپنا حال بہتر نہیں کرتے. دیکھیں ہمارے یہاں انفرادی طور پہ جب تک تبدیلی نہیں آئے گی، ہم خود تبدیل نہیں کریں گے، خود کو اپنی ذات سے شروع نہیں کریں گے. جتنے سرکاری ملازمین ہیں، جتنے محکمے میں، اور دوسرا یہ کہ وزیر نہیں وزارت چلا رہا ہوتا، باقی اس کی بیوروکریسی چلا رہی ہوتی ہے. پھر اگر ریلوے ہے تو اس میں جو اسٹیشن کے جتنے لوگ ہیں یا جتنے عہدیدار ہیں وہ چلا رہے ہوں گے نا. تو ان کی ذمہ داری ہے وہ کوئی رپورٹ بنائیں، کوئی فیسیلٹی بنائیں، وہ لے کے آگے جائیں. ان میں سے کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ریلوے کا وہی حال ہے جو باقی سرکاری اداروں کا ہے. حویلیاں ریلوے اسٹیشن پہ ایک اسٹیشن ماسٹر صاحب بیٹھتے ہیں، ان کا نام ہے حق نواز. حق نواز پچھلے کافی عرصے سے جو ہیں جی وہ حویلیاں ریلوے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر ہیں. اب حق نواز صاحب کے مجھے پتا ہے کہ بس کی بات نہیں ہے. حق نواز صاحب کوئی تحریری طور پہ اگر کوئی ان کو اسٹیشنری بھی چاہیے ہوگی نا، وہ اس کی ریکوزیشن بنائیں گے، بھجوائیں گے. اب اس کا اپروول کب اور کیسے آئے گا یہ حق نواز صاحب بہتر جانتے ہیں. میری کوشش تھی کہ آج ہم لوگ حق نواز صاحب کو اس پروگرام میں شامل کریں. ابھی ہم لوگ پروڈیوسر صاحب ان کا نمبر ملا رہے ہیں، لیکن شاید ان کا نمبر بند مل رہا ہے، ان سے بات ابھی تک رابطہ نہیں ہو پایا. لیکن حق نواز صاحب نے کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کی؟ کیا انہوں نے اپنے اعلیٰ افسران تک اس بات کو پہنچایا کہ یہاں پر عوامی مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہاں پر لوگ آتے ہیں، یہاں سے سفر کرتے ہیں، یہاں پر واش روم کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہاں پر لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ہے، یہاں پر اگر کسی کو رات رکنا پڑتا ہے تو تب بھی وہ یہاں پر رات رک نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں اگر حق نواز صاحب کے علم میں ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کے علم میں ہوں گی کہ اور وہاں پر حق نواز صاحب جو اسٹیشن ماسٹر ہیں اگر ان کی رہائش وہاں پر ہی ہے تو وہ کوئی اچھی زندگی وہ خود بھی نہیں گزار رہے ہوں گے. یہ چیز صحیح ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر نہیں آ رہی ہوتی تو آپ انجمن تاجران، آپ حویلیاں اسٹیشن جو ہے وہ بالکل بازار کے ساتھ ہے، تو بازار کی کسی انجمن کو بلا لیں، کچھ ایک دو چیزیں وہ دے دیں. کچھ کرنا کوئی چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کریں؟ میں جی رفیق نام ہے میرا، مانسرا سے بات کر رہا ہوں. جی رفیق صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں جناب یہ آپ کے نوٹس میں ایک بات لانا چاہتا ہوں. ہمارا گاؤں آگے مانسرا سے تقریباً 6-7 کلومیٹر پر ہے. ٹھیک ہے. اور پنجاب تو شاید نام آپ نے سنا ہوگا. جی جی بالکل سنا، کیوں نہیں سنا جی. ہاں سنا. اس میں یہ روڈ جو ہے 85 گاؤں کو یہ روڈ لگتا ہے جناب، چھوٹے بڑے 85 گاؤں کو. ٹھیک ہے. تو جناب اس روڈ کی جو حالت ہے، دن کو بھی بندہ اس
روڈ پر نہیں جا سکتے. اس دن ہمارے قریبی ریلیٹو تھے, ان کو رات کو ہارٹ کی پرابلم ہوگی, جن کی ڈیتھ یہ سکندرآباد کے نزدیک پر ہو گئی تھی. اس روڈ کی وجہ سے کہ روڈ ٹوٹا پھوٹا تھا, رات 12 بجے کا ٹائم تھا, اس کو لے کر ہم آ رہے تھے ایمرجنسی میں. ادھر مانسرا میں ایمرجنسی کا بھی ویسے نام ہی ہے, ادھر پہنچایا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ آباد لے جائیں, تو ان کی ڈیتھ نیئر سکندرآباد ہوگی جناب. تو یہ ہمارے اتنا سخت لوگوں کو تکلیف ہے اور آئے روز تکلیف ہے. اور 85 گاؤں کا گزر ہے جناب اس روڈ پر. 85 گاؤں چھوٹے بڑے لگتے ہیں یہ روڈ جو ہے. سر بہت شکریہ. رفیق صاحب نے ہمیں کال کی ہے جی منصرہ سے, انہوں نے کہا کہ روڈ جو پنجاب چوک والی ہے انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا. میں رفیق صاحب آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں نے روڈز کے اوپر پروگرام کیا اور انہی روڈز کا ذکر کیا, جس میں پنجاب چوک اور یہ تمام تر کالج دراہ کا جو روڈ تھا اس کے اوپر بات کی گئی تھی. اور ایم پی اے جو تھے وہاں سے بابر سلیم سوادی صاحب, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو 1-2 مہینے کے اندر اس روڈ کے اوپر کام ہوتا نظر آئے گا. اور اس کے علاوہ جو وہاں سے ممبر قومی اسمبلی ہیں صالح محمد خان صاحب, انہوں نے بھی ہمیں کہا تھا کہ پلان ہم نے فائنل کر لیا ہے اور انشاءاللہ ان تمام تر جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کے اوپر کام کر کے دیں گے. اور تھوڑا سا مزید اس کے اوپر آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ 1-2 مہینے کے اندر اگر اس کے اوپر کام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہم نے بابر سلیم سوادی صاحب نے کمٹمنٹ لی تھی کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے ان 2-3-4 ماہ کے اندر کیا کچھ کیا ہے. تو حویلیاں ریلوے اسٹیشن جو ہے جی, اب ہم لوگ امید کریں گے کہ اللہ کرے کہ اس کے اوپر کوئی بہتری آئے. اور حویلیاں ریلوے اسٹیشن جو ہے ہمارے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب جو ہے ان کی طرف بھی تھوڑا سا توجہ کا منتظر ہے کہ وہاں پر وہ توجہ دیں. اور حق نواز صاحب اسٹیشن ماسٹر جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہاں پر تعینات ہیں, میں پچھلے 8-10 سال سے تو مجھے پتا ہے, لیکن اب ان کے وسائل بھی ظاہری باتیں ہوں گے. لیکن کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ کیا انہوں نے تمام تر جو وہاں کے مسائل ہیں ان کو حکام والا تک اور اپنے اعلیٰ افسران تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اگر نہیں پہنچایا تو پھر کوتاہی کی, انہوں نے وقت گزاری کی اور ان سے بھی بات پرس اس حوالے سے ہونی چاہیے. اب ہم لوگ بات کریں گے جی ڈسٹرکٹ ہری پور کی تحصیل خانپور اور خانپور کے اوپر جو خانپور ڈیم ہے, اور خانپور ڈیم کی جو اراضی ہے اور اس سے ملکہ جتنی بھی اراضی ہے وہ ہے جی وفاق کے کنٹرول میں. وفاق کے کنٹرول میں کس طرح ہے کہ وہ وابڈا کی ہے, اور وابڈا جو ہے وفاقی ادارہ ہے, اور وفاقی ادارہ جو ہے وہ وہاں سے ریونیو جنریٹ کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, یا کوئی اور ادارہ بھی جو ہے جو تحصیل کا ہے یا کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں سے کچھ پیسے لے رہی ہے, وہاں سے ریونیو جنریٹ کر رہی ہے, تو پھر کس مد میں کر رہی ہے, کیسے کر رہی ہے, کس قانون کے تحت کر رہی ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. کیونکہ لوگوں کی شکایات اس طرح سے آتی ہیں کہ خانپور ڈیم کے ارد گرد جو پارکنگ ہے اور وہاں پر جو سپورٹس کی, جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ جو فیسلٹیز دی گئی ہیں جس میں وہاں پر لوگ خانپور ڈیم میں جا کے بوٹنگ کرتے ہیں, پلس پیرا سیلنگ کے وہاں پر انتظامات کیے ہوئے ہیں, اس کے اوپر تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن جو ہے, جو وہاں کے ٹی ایم او صاحب ہیں, ڈیفینیٹلی یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈی سی صاحب کے نوٹس میں لا کے یہ کام کر رہے ہوں گے. وہاں سے جو مقامی لوگ بھی اور جو باہر سے لوگ بھی آتے ہیں وہاں سے بھی پارکنگ فیس بھی وصول کرتے ہیں, اور پلس وہاں پر جو لوگ پیرا سیلنگ اور باقی معاملات کے لیے آتے ہیں ان سے بھی پیسے لیے جاتے ہیں. اگر وہ پیسے لیتے ہیں تو کس قانون کے تحت لیتے ہیں, کیا طریقہ کار اپناتے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, وضاحت کریں. وہ آ کے ہم لوگ رابطہ کریں گے ڈی سی ہری پور سے کہ وہ بتائیں کہ طریقہ کار کیا اپنایا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو خانپور ڈیم کی جو زمین ہے اور خانپور ڈیم کے ارد گرد کی جو اراضی ہے وہ وابڈا کی ہے, اور وابڈا جو ہے وفاقی ادارہ ہے, تو پھر یہ ایک اور ادارہ یا ایک اور ایڈمنسٹریشن جو دوسرے صوبے کی ہے وہ کیسے وصول کر رہی ہے؟ دیکھیں, یہ صوبوں کا مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ اپنے معاملات دیکھنے لگے, لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے. اور لیکن وابڈا کا ایک اور المیہ بھی ہے, شاید آپ کے علم میں ہو, پچھلے دنوں کچھ شاید بھرتیاں بھی ہوئیں. ہزارے میں وابڈا کے جو ملازمین تھے, ایک میں نے پچھلے دنوں بھی ایک چیز ہائی لائٹ بھی کی, ایک ووٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کا جس ڈسٹرکٹ میں ووٹ ہے آپ کا وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ بنے گا, الیکشن کمیشن دے گا کہ یہ ووٹ سرٹیفکیٹ ہے, آپ اس ڈسٹرکٹ میں آپ کا ووٹ ہے. جس ڈسٹرکٹ میں آپ کا ووٹ ہے, چاہے وہ آپ کو موجودہ پتہ ہے یا مستقل, دونوں میں سے جو بھی ہے, اصولاً یہ کہتا ہے, جیسے بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے, کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے کہ آپ کو جاب بھی پھر اسی جگہ پہ آپ کا حق ہے. تو ابھی وابڈا میں جتنے نوکریاں ہوئیں, آخر کیا ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں تخت پشاور کہ ہر چیز آپ وہاں سے بھرتی کر لیتے ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہری پور کے, مسرت زمان صاحب, ان سے جانتے ہیں نا جی کہ کیا طریقہ کار اپنایا ہوا ہے. مسرت زمان صاحب, آپ کو پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں خوش آمدید کہیں گے. بہت بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟
بالکل خیریت، اللہ کا فضل. اچھا سر، ایک شکایت ایک لوگوں کی جو التجا ہے وہ ہمارے تک پہنچی ہے کہ جو خانپور ڈیم ہے اس کے ارد گرد اراضی، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ وابڈا کی ہے نا؟ جی 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 وابڈا کی ہے. اچھا، وابڈا کی زمین ہے اور وہاں سے جو پارکنگ ہے، جو وہاں پر سیاح جاتے ہیں ان سے جو وہاں سے ٹکٹ وصول کیا جاتا ہے، جو پیسے وصول کیے جاتے ہیں، جو پرچی دی جاتی ہے، وہ کس مد میں ٹی ایم او لیتے ہیں؟ اچھا، ٹیموں نے کو جو اپنے ٹیکسیشن کی ہے نا وہ چلانے کی، تو انہوں نے کچھ ٹیکسز لگائے ہیں، وہ جو ان کشتی والے ہیں اس وجہ سے ان کے ٹیموں کے جو اپنے روٹ ہے لوکل گورنمنٹ کے، اس کے نہیں، کس طرح سے انہوں نے رولز بنائے؟ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، باقی کچھ تو نہیں ہے. کیا لے رہے ہیں؟ کیا ٹی ایم او صاحب، ٹی ایم اے جو ہے وہاں کا جو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے، وہ کیا کس مد میں یہ پیسے وصول کرتی ہے؟ وہ ٹیکسیشن کے مد میں وصول کرتے ہیں. لوکل انہوں نے کوئی ٹیکس لگایا ہوا ہے جو ٹیم اے کا ٹیکس ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. ٹیکس جو ہے وہ پارکنگ کے اوپر لگایا ہوا ہے، فی گاڑی سے وصول کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ ایک ٹیکس تو انہوں نے جو وہاں پہ ہوتے ہیں بورڈز وغیرہ ان پہ لگایا ہوا ہے. ان پہ اس ٹیکس کی آپ بات کر رہے ہیں، پارکنگ کی تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے. اچھا، آپ کو آئیڈیا نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن پھر بھی یہ لوگوں کی پارکنگ کا نہیں ہے، لیکن پارکنگ کا نہیں ہے. اگر پارکنگ کے لیے لگایا ہوگا تو ٹیم اے نے اگر وہ جگہ ان کے لیے لیز پہ لی ہوئی بھی ان کے سروسز پرووائڈ کر رہے ہوں گے تو اس کے لیے لے رہے ہوں گے تو الگ بات. نہیں، سروسز کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ ایک شخص اگر میری اپنی ذاتی زمین ہے، میری زمین کے اوپر کوئی اور شخص آ کے لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دے تو یہ قانوناً ٹھیک ہے؟ آپ وابڈا والی جگہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کسی نے پارکنگ لگائی ہوئی ہے. مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، ذرا دوبارہ دہرائیے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو خانپور ڈیم میں وابڈا کی زمین ہے اس پہ کسی نے پارکنگ. جی بالکل، میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں، ہم اس کی وہ انفارمیشن لے لیں گے کہ وہاں پہ کس نے لگائی ہے، IIT میں نے لگائی ہے یا پرائیویٹ پرسن نے لگائی ہے. کیونکہ یہ وابڈا کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر ان کے ایریا میں پراپرٹی میں جو ان کی ملکیت ہے اس میں کسی نے کوئی غیر قانونی مداخلت کی ہے اور کوئی غیر قانونی پارکنگ نہیں کی ہے تو وہ ایڈمنسٹریشن کے نوٹس میں لائے، ہم اس کے خلاف ایکشن لے لیں گے. مسرت زمان صاحب، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے سر، یہ کافی ٹائم سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور ابھی میرا آپ سے جو پہلا سوال تھا یہی تھا کہ جو خانپور کے ارد گرد کی جو زمین ہے وہ وابڈا کی، آپ نے کہا جی بالکل وہ وابڈا کی ہے، اور وابڈا کی زمین کے اوپر لیکن یہ ہے نا کہ ان کی زمین جو ہے وابڈا کی ہے اور ذرائع یہ جو پارکنگ بنی ہے یہ وابڈا کے جو رجسٹریشن ہے اس لینڈ کے اندر بنی ہوئی ہے، اس کے باؤنڈری کے اندر ہے جو ان کی پراپرٹی ہے. تو بالکل وابڈا والوں کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اس طرح انہوں ایک جگہ پہ لوگوں کی اسٹیٹمنٹ تھی اور ہمارے اے سی صاحب اور جو کنسرن ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز انہوں نے اس انکریجمنٹ کو ریموو کیا ہے کیونکہ وابڈا کی پراپرٹی اسٹیٹ کی پراپرٹی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وابڈا کو رپورٹ کرنا چاہیے، اس کے اوپر شکایت ہونی چاہیے. وابڈا کے جو مقامی لوگ ہیں ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ان کی ملی بھگت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو ٹی ایم اے کا عملہ ہے وہ انوالو ہے. ہاں، اس لحاظ سے ہم اس میں ہم اسسٹنٹ کمشنر خانپور کو ڈائریکشن دیں گے کہ وہ اس کی رپورٹ پیش کرے. اگر واقعی ان کے جو ریجیکشن اور ان کے باؤنڈریز میں فال کرتی جو ان کی پراپرٹی ہے تو ظاہر ہے ان کو ہٹانا ہوگا. اور یہ جو آپ نے کہا جی کہ جو بوٹنگ کے لیے کچھ ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور پیراسیلنگ بھی وہاں پر ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ جو ٹیکسز جو نافذ کیے گئے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ کوئی اس کا کوئی جو اگر کسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں یا کوئی معاملات کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ٹینڈر ہوتا ہے؟ کیا طریقہ کار اپناتے ہیں؟ ایکچولی یہ چونکہ ٹیمیں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ کرتی ہے اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت کرتی ہے، تو اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کے لیے اس کا کیا طریقہ کار ہے. ٹی ایم او ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے انڈر نہیں ہے؟ ٹیموں تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر ایڈمنسٹریٹولی تو ہے لیکن وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ تھی اور ان کا ہیڈ ٹیموں ہوتا ہے، تحصیل میونسپل آفیسر ہوتا ہے جو ان کے تمام چیزوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو وہ تحصیل میونسپل آفیسر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جواب دہ ہے نا؟ مسرت زمان صاحب، آپ کو آواز آ رہی؟
جی جی آواز آ رہی ہے. میں نے کہا کہ وہاں پہ تحصیل میونسپل آفیسر جو ہوتا ہے وہ سیمے کا ایڈمنسٹریٹر ہے. سر مجھے اس چیز کا بخوبی علم ہے, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ تحصیل میونسپل آفیسر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جواب دہ ہے, لائک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو. جی بالکل جواب دہ ہیں. تو آپ نے کبھی ان سے بات پوچھ کی, آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا طریقہ کار اپنایا گیا, یہ کیا طریقہ کار اپنا کے ٹیکس وصولی اور یہ جو لوگوں کو لائسنس الاؤ کریں کس مد میں کریں, اس کا طریقہ کار کیا؟ آپ کے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے اس کا؟ ہمارے پاس ان کا کوئی ریکارڈ نہیں, وہ ٹیمیں کے ریکارڈ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ وہ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور چونکہ وہ لوکل اتھارٹی ہے تو وہ ٹیکس خود کلیکٹ کرتی ہے اور ان کے اپنے ایکسپینڈیچر ہو رہے ہوتے ہیں. مسرت زمان صاحب, اپنے ایکسپینڈیچر کو جو ہے وہ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک اور ادارے کی زمین کو اپنے لیے استعمال کرنا یہ قانون ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل نہیں, ان کو یہ اجازت ہے, لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت وہ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے. مطلب لوکل اتھارٹی جو ہوتے ہیں, جس طرح کی ٹیمیں ہوا تو ان کو اپنے ریسورسز جنریٹ کرنے کا لا کے تحت کچھ اختیارات حاصل. تو وہ کیا وہاں سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یا وہ آپ کو ایڈمنسٹریشن کو کچھ بتانے کے پابند نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے, اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ ہمارے پاس آئے. اگر وہ کوئی ایلیگل کام مسرت زمان صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ سر جی مسرت زمان صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو شکایت ہے, کوئی سیاح کراچی سے آیا اور اس کو وہاں پر اس سے پارکنگ فیس یا اس سے بھتہ لیا گیا, تو وہ آپ کے پاس ڈپٹی کمشنر کے پاس یا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے پاس جائے گا شکایت لے کے؟ تو ہم مطلب اگر ابھی میں نے آپ کو بتا دیا, اس کا پہلا جواب تو میں آپ کو دے چکا ہوں کہ اگر وہاں پہ یہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جو جس پارکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آیا وہ وعدہ کے جو پراپرٹی پہ ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے, مطلب آپ کی بات میں یہ جواب دے چکا ہوں کہ بالکل کانسٹیٹیوشن کے جس چیز جو پراپرٹی ہے وعدہ کی, لیکن آیا اس باؤنڈری کے اندر ہے وہ پارکنگ یا کہاں پہ؟ سر جی بالکل اندر ہے, وابڈا کی زمین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بوٹ اگر ایک چکر خانپور ڈیم کا لگاتی ہے, وہ کسی کو لے کے جاتی ہے, تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کانٹریکٹ ہوا, وہ سارے معاملات طے پائے, اس کی فیس جمع کرائی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بوٹ گئی ہے تو اس فی بوٹ کے چکر کے اوپر بھی 50 روپے لیے جاتے ہیں, اور جو پیرا سیلنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں ہر شخص سے 500 روپیہ اس کی مد میں لیا جاتا ہے. تو یہ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ ہزاروں لاکھوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر کس طرف جاتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے, کوئی ریکارڈ کے اوپر کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے؟ بالکل میرے اوپر سب کچھ ہوگا, یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مطلب لیے جاتے ہیں اور اسی ایسے ویسے کھاتے میں جا رہے ہیں. ظاہر ہے اسکیمیں جو ہے انہوں نے ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے اور اس کی آڈٹ ہوتی ہے, کیونکہ مطلب اگر وہ دے رہے تو ان کو وہ رسید دے رہے ہوتے ہیں. مسرت زمان صاحب, میں یہ امید کروں گا کہ آپ ٹی ایم او صاحب سے, تحصیل میونسپل آفیسر جو ہیں ان سے تمام تر اس کا ریکارڈ طلب کریں گے. آپ اپنے اسسٹنٹ کمشنر کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ جائیں, موقع کے اوپر ساری صورتحال کو دیکھیں, اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام اس کے اوپر اور رکھوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ مسرت زمان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. مسرت زمان صاحب کی آپ نے ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب گفتگو سنی, بالکل لا علم ہے. ان کا قصور نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ضلع کے بادشاہ ہیں, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں, ان کا قصور ہی کوئی نہیں ہے. ان کا قصور اس طرح نہیں ہے کہ ہزارے میں جو بھی آ رہا ہے وہ سال رہتا ہے یا کچھ, اور آنے کے بعد ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بریفنگ لے سارے محکموں کی کہاں کیا ہو رہا ہے. تو عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ آپ کے جو, بلکہ ایک اور چیز اس حوالے سے بتائیں کہ ڈی سی یا جتنے لوگ اس پہ لگ رہے ہوتے ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد آپ دیکھیں جب صوبوں کا اپنا ایک پروفیشنل سسٹم آ گیا تو اس طرح تو سی ایس ایس کیے ہوئے لوگ وفاق کے علاوہ کہیں اور لگنے نہیں چاہیے, لیکن سی ایس ایس والے سارے لوگ صوبوں میں لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ پی ایس پی افسران ہیں, پولیس میں ہیں, تو وہ پورے ملک میں جا کے لگ رہے ہیں. آپ اس کا شخصانہ یہ دیکھیں اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں پنجاب میں کسانوں میں پچھلے دنوں جو مسئلہ ہوا, وہ بگٹی صاحب جو تھے وہ پی ایس پی یا جو تھے وہ ذمہ دار تھے, ان کو کسی حکومت نے کچھ نہیں کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صوبے کا بندہ آپ نے اٹھایا ہے تمام محکموں میں, 18ویں ترمیم کو یا تو آپ ختم کر دیں, اصولاً تو کر ہی دینا چاہیے اگر آپ سے ویسے بھی نہیں سنبھل رہا, لیکن صوبوں میں وفاق کی مداخلت لمیٹڈ ہونی چاہیے. مجھے بتائیں اگر یہ ہے ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب ڈسٹرکٹ ہری پور سے
خانپور کتنے فاصلے پر ہے. کبھی ڈی سی صاحب نے, کبھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب نے کبھی ادھر خود جانے کی زحمت نہیں کی؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا سسٹم چل رہا ہے, کیا نہیں ہے, کیا ہے, ان کو کوئی خبر نہیں. دیکھیں ہزارے میں جتنے ڈی سی ہیں یا اے سی ہیں, اے سی کو بھی چھوڑ دیں, جتنے ڈی سی ہیں, اے سی خانپور ہیں, آپ نہیں جانتے وہ کس طرح سے ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. صوبائی حکومت سے اگر وہ آپ کے پشاور سے, تختِ پشاور سے ٹرانسفر ہوتے ہیں تو وہ جو ایم این اے ہے وہاں کا ایم پی اگر وہ اس سے مطمئن ہے, مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ان کو مطمئن کر رہے ہیں, عوام کو مطمئن نہیں کر رہے. یہ ہزارہ کا مسئلہ نہیں, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. سیاسی مداخلت اپنے لیے تو ہوتی ہے, لیکن عوام کی بہتری کے لیے ہمیں, جس طرح سے ہم نے ابھی ریلوے اسٹیشن کا ذکر کیا حویلیاں والا, ایک کالر لے لیتا ہوں خانپور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ ٹھیک ہے, آپ راجا نہیں بول رہا ہوں جی, آرٹ ریلوے اسٹیشن کا پریزیڈنٹ ہوں جی. سر کیا کہیں گے؟ سر جی ادھر کوئی چیز شیڈول ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. شیڈول مانگتے ہیں تو کوئی نہیں دیتا, ٹھیکیدار کوئی نہیں ہے, ٹینڈر کوئی نہیں ہے. ایک دکان والے سے یہ 1500 روپے جو ٹی آر او صاحب پہلے تھے, ابھی تو نیا ٹی آر او 2 دن ہوئے آیا ہے, شاید یہ ٹھیک ہو چل جائے. پہلے ٹی آر او صاحب تھے وہ 1500 روپے فی دکان لے رہے تھے. تو ذبح خانہ یہاں کوئی نہیں ہے, 250 روپے پر فی ہفتہ جو ہے قصاب سے لے رہے ہیں. تو ٹھیکیدار کا پوچھو ٹینڈر کس نے کیا ہے, بھئی اخبار دو ہمیں, تو کوئی نہیں ہے. اور سبزی والے سے 30 روپے ڈیلی کے لے رہے ہیں, جو 10,800 روپے بنتا ہے سالانہ. ایسے ہی رکشے والے ہیں, ان کو سٹینڈ کوئی نہیں ہے, ان کو 20 روپے اور 10 روپے مختلف بھی انہوں نے جدھر بھی آئے فٹ وہ کر رہے ہیں. تو وہ اب 3600 روپے اگر 20 روپے لگائیں تو تب بھی ان لوگوں کا بن جاتا ہے. ایک رکشے والا غریب آدمی جو دن کو مشکل قسطوں پہ لے کے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی, مجھے اتنا سمجھائیے گا, اس کا کوئی سرکاری ریکارڈ, کوئی سرکاری خزانہ میں یہ پیسے جا رہے ہیں؟ سر اس کا ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے کہ ہم پوچھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ نے خانپور سے کال کی. میرا جو سب سے بنیادی سوال تھا وہ یہی تھا کہ پیسے لینا اگر آپ کسی سسٹم کے تحت یا کوئی طریقہ کار آپ نے اپنایا ہوا تو اس کے تحت لینا, آپ نے ڈیفینیٹلی وہاں پہ کوئی ٹیکس لگایا ہوگا, آپ نے کوئی سسٹم بنایا ہوگا, پھر تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر آپ نے سرکاری خزانے کو ڈس دینی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈس دینا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا سرکاری ادارہ ہے جو اس طرح نہیں چل رہا. آپ بہتر جانتے ہیں, خاص طور پہ ہزارے کے سرکار کے میں نے جتنے محکمے دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, 2 طریقے سے آتے ہیں آپ. یا تو آپ اپنے ایم این اے ایم پی اے جو ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو معاملات سے طے کرتے ہیں, آپ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جو بھی بابو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو آپ سیٹنگ کرتے ہیں, یعنی جو بھی ہے, اگر آپ کچھ دے دلا کے آئے ہیں تو آپ وہ کور بھی تو کریں گے نا. اور ایک محکمہ نہیں ہے ایسا, تمام محکموں میں یہی حال ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑی حیرت ہوئی کہ مسرت زمان صاحب نے کہا جی کہ میرے علم میں نہیں ہے, ٹی ایم او صاحب ہیں, وہ مجھے سمجھانا چاہ رہے تھے وہ کہ جو ٹی ایم اے ہے اس کے اوپر ظاہری بات ہے تحصیل ایڈمنسٹریشن ہے, تو اس کے یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹی ایم او ہوتے ہیں, تحصیل میونسپل آفیسر. میں نے کہا مجھے پتہ ہے. ٹی ایم او سمجھا رہے تھے کہ اب ٹی ایم او براہ راست جو آپ دے ڈپٹی کمشنر کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, اگر آپ کے پاس اس کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یا اس کے پلان کے حوالے سے یا وہ کس طریقہ کار کے مطابق یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, آپ کو علم نہیں ہے, تو اس میں کس کا قصور ہے؟ یا آپ کے ساتھ ریکارڈ شیئر ہی نہیں کرتا, یا آپ نے کبھی پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی؟ میرے خیال میں پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے, کیونکہ جتنے ڈی سی وہ جتنی سیلری لے رہے ہیں جتنے ڈی سی, لیکن جب جہاں سے پیسے آ رہے ہوں وہاں پر تو ضرور پوچھتے ہیں. سر میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ اور جب ایسے آ رہے ہوں جس کا کوئی ریکارڈ ہی نہ ہو تو پھر تو ضرور پوچھتے ہیں. دیکھیں ہمارا ملک جس حالت میں ہے, جس قرضے ہمارے ملک پہ چڑھے ہیں, ہر ڈی سی کے پاس جائیں وہ 1-1 کروڑ کی لینڈ کروزریں نہیں رکھی ہوئی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں پورے پاکستان میں چلے جائیں, لینڈ کروزریں, ویگو, ڈالے, یہ ساری گاڑیاں ڈی سیز کے پاس ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ محکموں کے پاس جن کے پاس ہونی چاہیے, فارسٹ کے پاس ہے ٹھیک ہے, وائلڈ لائف کے پاس ہے ٹھیک ہے, جو پہاڑی علاقوں میں سفر کر رہے ہیں ان کے پاس تو بڑی گاڑیاں ٹھیک ہے, 800 سی سی سے اوپر گاڑی نہیں ملنی چاہیے ان کو. ایک ڈی سی کے پاس اتنی ہی ہونی چاہیے ایک گاڑی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تنولی صاحب, سردار نصیر بات کر رہا ہوں خانپور سے. جی سر, کیا کہیں گے؟ سر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ
ہمارے اسسٹنٹ کمشنر آئے ہیں, ہم بہت خوش ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے تحفظ کے لیے وہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا TMA بنی, تحصیل خانپور بنی, تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارے حقوق کی جہاں پاسداری ہوگی, تحصیل ایڈمنسٹریشن یہاں قائم ہو گیا ہے, لیکن یہ تو جو ہے نا غریبوں کو پریس کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے. وہ تھڑے والے جو ہیں, ریڑھی والے ہیں, اسی طرح اور لوگ جو ہیں سہولتیں پرووائڈ نہیں کرتے, بلکہ ان لوگوں کو دبا کر ان سے جو ہے نا بتا وصول کیا جاتا ہے. اپنے جو اہلکار ہیں جگہ جگہ پھیلائے ہوئے ہیں انہوں نے, اور ترناوا بازار میں صبح جاتے ہیں جی گاڑیوں سے پرچیاں لیتے ہیں. اسی طرح خانپور میں روڈ پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں, جگہ جگہ غیر قانونی طریقے سے پرچیاں لے رہے ہیں. نہ کوئی اڈا بنایا انہوں نے, نہ مسافروں کے لیے کوئی سہولت بنائی ہے انہوں نے. TMA کو 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً بنے ہوئے, کوئی کہاں واش روم نہیں بنا ہوا ہے. اتنا بڑا علاقہ ہے, ترناوا سے اوپر تقریباً 105 دیہات ہے, اور ان 105 دیہات کی ساری مخلوق جو ہے, جتنی عوام ہے وہ ترناوا بازار میں آتی ہے. وہاں سے کوئی ٹیکسلا جاتا ہے, ہری پور جاتا ہے, خانپور جاتا ہے, راولپنڈی جاتا ہے. تو کوئی واش روم خواتین کے لیے نہیں ہے, بزرگوں کے لیے نہیں ہے, کوئی وہ بس سٹاپ نہیں بنا ہوا ہے. بارش کے دوران جو ہے لوگوں کے لیے سہولت کے لیے بارش ہو یا دھوپ ہو تو وہاں کھڑے ہو سکیں. مطلب آپ کا قصہ مختصر یہ ہے کہ تحصیل انتظامیہ جو ہے آپ کے لیے کچھ نہ کر پائی. تحصیل انتظامیہ بجائے ہماری سہولت کے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکسوں کی برمار کر رہی ہے. دکانداروں پہ ہر روز جو ہے نا ایک بندہ جو ہے 2000 جو ہے نا وہ نہیں کماتا سبزی فروش, تو اس پہ جو ہے نا 20,000 15,000 10,000 5,000 اس طرح کے جو ہے نا وہ جرمانے عائد کیے جاتے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے خانپور سے کال کی. ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب, آپ نے بات چیت سنی کہ 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کام نہ ہو سکا, اور لوگ پریشان ہیں اور الٹا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ٹیکسز کی بھرمار ہوگی. اور ٹیکسز اب کس طریقہ سے وہ ریکوری ہو رہی ہے, کیسے وہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور میں امید کروں گا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس کا جواب ملے گا. دیکھیں توقع تو کر سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جتنے قرضوں میں ہے, جتنے ہمارے حالات جتنے برے ہیں, ایسے وقتوں میں ہمیں TMAs ہوں یا جتنے بھی ہیں ہمیں ان کا فیول دیکھنا چاہیے. ہمیں سرکاری افسران کو چیک کرنا چاہیے. سرکاری افسران ابھی کے نہیں, آپ 30 سال پرانے بھی ریٹائر ہونے والوں کے اثاثے جو اگر آپ چیک کر رہے ہیں, آپ کریں نا پورے صوبے میں, آپ دیکھیں کہ ان کے پاس وہ آمدن سے زائد اثاثے ہوئے. ہم نے دیکھیں یہ حکومت جو آئی اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہم کرپشن کے خلاف جائیں گے, تو کرپشن تو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کالر لیتے ہیں خانپور سے, ایک اور کالر. ایک چوکیدار تو کرپشن نہیں کرے گا نا اتنی پیسوں کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بات کریں؟ جی احسان علی مغل بات کر رہا ہوں جی, خانپور ترناوا سے. جناب علی, کیا کہیں گے؟ جی یہ ہے کہ ابھی وہ سردار نصیر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ ہے TMA والے, جب بھی ہمارے علاقے میں کوئی بندہ بھی کوئی زمین میں کوئی اپنے اینٹ بھی رکھتا ہے نا, تو یہ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ نے نقشہ منظور نہیں کروایا, آپ نے نقشہ منظور کروائیں, یہ چھت کے اوپر آپ دیوار لگا رہے ہیں, اس سے آئے تو فیس جمع کروائیں, نقشہ منظور کروائیں. اور گاؤں کے ایک کونے میں وہ رکھ کے چلے گئے ہیں ایک کنٹینر سے جس میں وہ لوگ کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں. کوئی گلیوں کی صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی بھی سہولت نہیں ہے, اور جگہ جگہ گلی کے ڈھیر بکھرے ہوئے ہیں. ٹیکس لینے کے لیے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی نقشہ منظور نہیں کروایا, یہ اینٹ آپ نے کیوں نہیں لگائی, یہ کیا کیا ہے. تو یہ مصیبت ہمارے لیے بن گئی ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر, آپ نے بات کی. ہم لوگ اسی کے اوپر بات کریں کہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن, TMO, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہری پور کیا کام کر رہی ہے, اور یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہیں, اور آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے, کیونکہ ابھی کچھ باتیں ادھوری رہ گی. مسرت زمان صاحب نے ہمیں کہا کہ جی میں ریکارڈ منگواؤں گا اور دیکھوں گا کہ کس طریقہ کار کے مطابق یہ ٹیکس وصولیاں ہو رہی ہیں, اور کون لوگ یہ ٹیکس وصولیاں کر رہے ہیں, اور کس مد میں کر رہے ہیں, اور کیا وفاقی ادارہ اور وفاقی ادارے کی زمین جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی, اور آنے والے دنوں میں مزید بھی بات کریں گے. اب ہم لوگ بڑھیں گے. ہمارا جو تیسرا ٹاپک ہے کہ ایبٹ کے تھانہ میرپور میں پولیس کے مبینہ تشدد سے ایک ملزم جاں بحق ہو گیا ہے. اس حوالے سے آج ہم نے دیکھا کہ احتجاج بھی ہوا پولیس کے اوپر, پولیس کے مطابق حملہ بھی کیا گیا مشتعل مظاہرین کی طرف سے, اور یہ کیا صورتحال ہے, کیا وجہ بنی, اس کے اوپر مزید بات کریں گے. لیکن پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک لیں گے, واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پبلک فورم ہزارہ کا سب سے مؤثر فورم ہے.